अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। हिंदुस्तान की मशहूर फिल्म दीवार के एक सीन में दो भाइयों के दरमियान एक डायलॉग था जो आगे चलकर एक कल्ट क्लासिक बन गया। फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने भाई शशि कपूर से पूछता है कि आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो भाई बहुत ही जज्बाती अंदाज में डायलॉग का जवाब डायलॉग से ही देते हुए बोलता है कि मेरे पास माँ है। ये फिल्म और डायलॉग मुझे पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की कारकर्दगी को देखकर याद आया। मरीम नवाज़ बतौर वज़ीर आला ख़ुद को पंजाब की माँ कहलवाती हैं। अब माँ तो माँ होती है, माँ बच्चों को नहलाती है, धुलाती है, साफ़ सुथरा रखती है। पंजाब को भी नहला धुला कर पेश किया जा रहा है। बड़े बड़े शहरों की सड़कें धुल रही हैं, फुटपाथ चमक रहे हैं, तस्वीर बन रही हैं, वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पंजाब कोई गंदा बच्चा था जिसे पिछली हुकूमतों ने मट्टी में गर्दालूद कर दिया था और अब एक जिम्मेदार माँ ने आकर उसे साबुन लगाकर नहला दिया है। हालांकि बुज़दार हुकूमत से पहले आपको पता है ना कि पंजाब की माँ के चचा शहबाज शरीफ की पंजाब में हुकूमत थी। खैर, मरीम नवाज़ ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा है कि ये कोई डायलॉग नहीं है, मेरा बस चले तो पंजाब का सारा पैसा नौजवानों पर लगा दूं। बस मरियम नवाज के मुंह से डायलॉग का लफ्ज सुनकर मुझे ये फिल्म दीवार का डायलॉग याद आ गया। अब यकीनन पंजाब में दीगर सूबों की निस्बतन ज़्यादा काम हो रहा है, चूँकि पंजाब की माँ रूठे हुए बच्चों को मनाकर ये वोट बैंक वापस हासिल करना चाहती है ना, जो किसी और के पास चला गया है। लेकिन पंजाब में जिस तरह से काम हो रहे हैं, इससे मुझे बगले को पकड़ने का किस्सा याद आ गया जो आप सबने भी यकीनन सुना तो ज़रूर होगा। तो एक शिकारी ने दूसरे शिकारी से पूछा कि मैं बगला पकड़ना चाहता हूँ, बगला पकड़ने का तरीका तो बता दो। शिकारी ने जवाब दिया कि ये तो बड़ा ही आसान है, तुम एक मोमबत्ती लेकर चुपके से दबे पाँव बगले के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। याद रहे कि कदम इतने धीमे होने चाहिए कि वो तुम्हारी आमद न जान सके। फिर मोमबत्ती जलाओ और बड़ी ही एहतियात से मोमबत्ती उसके सर पे रख दो। मोमबत्ती का मोम बगले की आंखों में गिरेगा और उसकी आंखों पर एक परत जम जाएगी और वो देखने के काबिल ही नहीं रहेगा। बस उसे पकड़कर बोरी में डाल देना और घर लाकर मोम खुरच लेना ताकि वो देखने के काबिल हो सके ना। अच्छा, दूसरा जो शिकारी था उसने पूछा कि अगर बगले को पीछे से ही जाकर पकड़ना है तो मोमबत्ती लेकर इतनी लंबी चौड़ी जिद्दोजहद करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट क्यों नहीं पकड़ लेते? तो वो पहला शिकारी बोला, पकड़ा तो डायरेक्ट भी जा सकता है लेकिन उसमें वो फनकारी दिखाई नहीं देगी ना। तो अब पंजाब में इसी किस्म का काम दिखाई देता है। अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, इसलिए ये 10 बरसों का काम 5 बरसों में मुकम्मल भी तो करना है ना। तो धड़ाधड़ मंसूबों के इफ्तिताह और सरकारी अफसरान से खिताबात हो रहे हैं। पंजाब भर में गैस पाइपलाइन बिछाने और मार्केट्स को दुरुस्त करने के नाम पर खोदा जा रहा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट समेत दीगर शोबे वो नज़रअंदाज हो रहे हैं और मकसद वो सिर्फ दीगर सूबों को निकम्मा दिखाना और ख़ुद को अहल साबित करना है। अब कराची गुल प्लाजा में जो आग लगी तो पंजाब में भी आग लगने का फिर एक अफसोसनाक वाक़या हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसमें किसी कीमती जान का ज़िया नहीं हुआ और बर वक्त वो जो आग थी उसको बुझा लिया गया। अब इसे सोशल मीडिया पे गुल प्लाजा की आग से मवाजना करके दिखाया गया। अच्छा, इसी तरह फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये हॉस्पिटल्स में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी मवाजना किया जाता है। लेकिन पिछले हफ्ते की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में आमदनी 8 आने खर्चा रुपया। पंजाब में तरक्की तेज़ लेकिन आमदन वो महदूद हो गई है। पंजाब फीकस आमदन की ग्रोथ में खैबर पख्तूनख्वा से भी पीछे रह गया है। पंजाब की औसतन GDP 3.0% मगर फीकस आमदन की ग्रोथ सिर्फ 0.8% है। खैबर पख्तूनख्वा में औसत GDP ग्रोथ 4.6% जबकि फीकस आमदन 1.9% रिकॉर्ड की गई है। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये मोहसिन नकवी साहब से जो मुंसलिक चैनल है उस पर चली है और उनके फेसबुक पेज पर भी ये अभी तक मौजूद है। इसी तरह 2024-25 के इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पंजाब में स्कूल ना जाने वाले बच्चों का तनासुब 32%, सिंध में 47%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ये तनासुब सिर्फ 30% था। यानी यहाँ भी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से बेहतर था। अब ये बहुत अच्छी बात है कि सूबों का आपस में कारकर्दगी पर मुकाबला वो जारी है। ये एक सेहतमंद रुझान भी है और मेरे ख्याल में वोट का एक मयार
وہ کارکردگی بھی ہونا چاہیے. اس لیے میری مدر آف پنجاب مریم نواز سے درخواست ہے کہ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر بھی کام کریں تاکہ آپ کو نوجوانوں کے لیے یہ بسنت وغیرہ جیسے میلوں کا انعقاد کر کے تھیٹر اور سٹیج کے نام پر یہ نقد کوکا جیسے گانوں اور وہ پتنگوں پر تصاویر پر پابندی نہ لگانی پڑے، اور ساتھ ساتھ یہ بڑے بول بھی نہ بولنے پڑے نا. ابھی چند دن پہلے ہی مریم نواز نے بیان دیا تھا کہ روز رات کو بیٹھ کر چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا. لیکن اب خبر یہ ہے کہ لاہور میں داتا دربار کے مرکزی گیٹ کے قریب ایک ماں اپنی 9 ماہ کی بیٹی کے ساتھ کھلے مین ہول میں گر گئی. لیکن پنجاب حکومت کی ترجمان وہ اس واقعے کو ہی فیک قرار دیتے ہوئے انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا. حالانکہ جو بڑے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی خبروں کے مطابق یہ واقعہ ہوا تھا، اور اب اس واقعے کی تصدیق بھی ہو چکی ہے کیونکہ ماں کا نام سعدیہ اور بچی کا نام ندا فاطمہ ہے. والدہ کی لاش مل چکی ہے جبکہ بچی کی تلاش جاری ہے، اور ابھی تک ماں بیٹی کے مین ہول میں گرنے کے واقعے پر ذمہ داری کا تعین نہیں ہو سکا ہے، اور مریم نواز نے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. پہلے خاتون کے والد کی جانب سے خاتون کے شوہر اور سسرال پر دونوں کے قتل کا الزام لگانے کی خبریں چلائی گئیں، اور الٹا مدعی یعنی کہ خاتون کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا. اب کئی افسران کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی ترجمان نے بغیر انتظامیہ سے تصدیق کیے ہوئے اسے فیک نیوز کہہ دیا، یا شاید ان کا یہ اوور کانفیڈنس تھا کہ لاہور میں تو ایسا واقعہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وزیر اعلیٰ خود وہ گٹروں کے ڈھکن کی نگرانی کر رہی ہیں. اب یہ تو حکومتی ترجمان کا حال ہے، اور یہ واقعہ مریم نواز کی راجدھانی لاہور میں گٹر کے ڈھکن سے متعلق بیان کے صرف ایک ہفتے کے اندر ہو گیا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. لیکن یہاں میری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو سہیل آفریدی ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ کی جو اصل ذمہ داری ہے نا وہ آپ کا صوبہ ہی ہے. آپ تحریک بھی چلائیں، آپ وفاق کے خلاف بیان بازی بھی کریں، لیکن اپنے صوبے اور گورننس پر بھی توجہ دیں. اب سہیل آفریدی سے یاد آیا کہ آج جمعرات ہے، اور آج سہیل آفریدی نے یاد ہے نا کہ عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جانے کا اعلان کیا ہوا تھا، لیکن حسب توقع انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی، اور یہ اسلام آباد کی ایک عدالت نے فوج مخالف بیانات پر ان کی گرفتاری کے احکامات بھی دے رکھے ہیں. ویسے اس معاملے میں علی امین گنڈا پور بھائی وہ خوش قسمت تھے کہ ان کو کبھی کبھار عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل جایا کرتی تھی، اور پھر پتہ ہے نا کہ وہ باہر آ کے عمران خان کی خیر خیریت کی اطلاع بھی دے دیا کرتے تھے. اب علی امین گنڈا پور تو گڈ بوائے تھے، بلکہ شاید صوبائی سطح پر وہ ونڈر بوائے بھی تھے. شاید اسی لیے ان کو ملاقات کی اجازت بھی مل جایا کرتی تھی، اور احتجاج کے دوران نظر بچا کر خیبر پختونخوا واپس جانے کے لیے ایک پتلی گلی بھی فراہم کر دی جاتی تھی انہیں. وہ بھی دفاعی اداروں کے لیے سخت ترین تقاریر بھی کیا کرتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے جواب میں کبھی یہ پریس کانفرنس نہیں کی گئی. علی امین گنڈا پور بھی ویسے بڑے ہی سمجھدار تھے، انہوں نے دونوں اطراف کو خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی آپس کی گروپ بندی کا شکار ہو کر بری طرح ایکسپوز ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ وہ بشرا بی بی کے کیمپ سے قریب ہو کر علیمہ خان کیمپ سے دور ہو گئے تھے، اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات میں علیمہ خان کو ایم آئی کا ایجنٹ بھی قرار دے دیا تھا، جس پہ پھر خان صاحب نے ناراض ہو کر ان کو وزارت اعلیٰ سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا. ویسے بھی وزارت اعلیٰ شاید علی امین گنڈا پور پر بوجھ ہی بن چکی تھی. آخر جنگ کے دوران آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی ایک کیمپ کا حصہ ہونے کے باوجود 2 کیمپوں کو بیک وقت خوش رکھنا یہ ویسے اتنا آسان کام نہیں ہے. انہوں نے استعفیٰ دے کر انگلی کٹوائی اور شہیدوں میں نام بھی لکھوا لیا، اور اب جو ساری ذمہ داری ہے وہ سہیل آفریدی کے اوپر آ گئی ہے. اب پرسوں منگل کو عمران خان کے وکلا اور ان کی فیملی سے ملاقات کا دن تھا، لیکن ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اور علیمہ خان نے 3 گھنٹے دھرنا دے کر خود ہی پھر پرامن طور پہ اس دھرنے کو ختم کر دیا. اب میں نے گزشتہ ولاگس میں عمران خان کے آئی انفیکشن کا ذکر کیا تھا، اور بھی کچھ لوگ یہ خبریں دے رہے تھے، لیکن اس وقت تصدیق نہیں ہوئی تھی. اب چونکہ خود حکومت نے اس کی تصدیق کر دی ہے تو اب کنفرم ہو گیا ہے کہ عمران خان کی دائیں آنکھ میں CRVO نامی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے. اگر اس بیماری کا بروقت ٹریٹمنٹ نہ ہو تو خدا نخواستہ آنکھ کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اب ڈان اخبار کی کل کی خبر کے مطابق پمس کے ایک ڈاکٹر نے تصدیق کی تھی کہ ہفتے کی رات عمران خان کو ٹریٹمنٹ کے لیے انتہائی سخت سیکیورٹی میں پمس لایا گیا تھا، اور ان کا ضروری پروسیجر کر کے واپس بھیج دیا گیا ہے.
پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کو مزید انجیکشنز بھی لگنے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ پمز ہاسپٹل لے جانا پڑے. اب دوسری طرف شوکت خانم ہاسپٹل وہ عمران خان کے چیک اپ کی درخواست کر چکا ہے، لیکن ابھی تک جب میں یہ ولاگ کر رہی ہوں تو عطا اللہ تارڑ نے آنکھ کے انفیکشن کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان صحت مند ہیں اور انہوں نے اڈیالہ میں ان کے چیک اپ اور پمز لائے جانے کی تصدیق بھی کر دی ہے. اچھا ویسے کس قدر شرم اور افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کو میڈیا سے چھپا کر اتنے اہم پروسیجر کے لیے پمز لایا گیا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی. بھئی یہ کس قسم کی قومی سلامتی کا معاملہ تھا جو آپ نے سب سے خفیہ رکھا اور میڈیا پر خبر آنے کے یہ کوئی 5 روز بعد حکومتی ترجمان وہ قوم کو بتا رہے ہیں. میرے خیال سے یہ معاملہ نہ صرف صحت کا ہے بلکہ عوامی اعتماد کا بھی ہے. جب کسی سیاسی رہنما کی صحت کے حوالے سے افواہیں گردش کرنے لگیں تو خاموشی وہ اکثر پھر افواہوں کو مزید ہوا دیتی ہے. عمران خان کی آنکھ میں ممکنہ انفیکشن کے حوالے سے موجودہ شواہد یا تاثر اگر عوام تک واضح انداز میں پہنچا دیے جائیں تو افواہوں کا سلسلہ پھر ختم ہو سکتا ہے نا. اب عمران خان کوئی معمولی شخصیت تو ہے نہیں، وہ ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں جن پر پوری دنیا میں کروڑوں لوگ جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں. آکسفورڈ سے لے کر 92 کے ورلڈ کپ اور شوکت خانم کی تعمیر سے لے کے وزیر اعظم بننے تک ان کی زندگی پر درجنوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو لہٰذا ان کی صحت اور سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ملک کسی قسم کی لاپرواہی کا متحمل نہیں ہو سکتا نا. اچھا مجھے یاد ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف کو پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہوا تھا اور ان کی زندگی کو خطرے کا ذکر کیا جا رہا تھا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت ان کی صحت کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دیا کرتی تھی. اور یاد ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ خود عوام کو ان کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ دیا کرتی تھی. اگر اسی طرح یہ حکومت بھی یہ کام پھر روزانہ کی بنیاد پر کرے تو نہ صرف افواہوں کی شدت کم ہوگی بلکہ عوام میں شفافیت اور اعتماد بھی بڑھے گا نا. لیکن یہاں مسئلہ حکومت کی کریڈیبلٹی کا بھی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے حامی وہ عطا اللہ تارڑ کی بات پر یقین کریں گے؟ اس مقصد کے لیے عمران خان کے خاندان کے افراد سے ملاقات وہ لازمی ہے، لیکن حکومت اس ملاقات کا رسک اس لیے نہیں لے سکتی کہ پھر اڈیالہ کے شیر کی دھاڑ وہ ٹویٹ کی صورت میں پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور حکومت اسی دھاڑ سے تو خوفزدہ ہے جس کا ذکر میں اپنے ولاگز میں کرتی رہی ہوں. اچھا اگر اب بھی سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے تو پھر دیکھیں بہت سی چہمگوئیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے نا. خیر اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ابھی پنجاب کی ماں کا ذکر ہو رہا تھا تو یہ بھارت اور یورپ کے درمیان ایک مدر آف آل ڈیلز کی خبریں بھی ہیں جس پر میں نے اپنے کل کے ولاگ میں بھی کچھ بات کی تھی. تو اس ڈیل کو حالیہ تاریخ کی ایک بڑی ڈیل کہا جا رہا ہے. بھارت اور یورپی یونین نے طویل عرصے سے زیر التوا ایک بڑے اور تاریخی تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے اور اس ڈیل کے تحت بھارت اپنی مارکیٹ کو 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین کے لیے فری ٹریڈ کے تحت کھولے گا اور یورپ بھی تجارتی مصنوعات کو اپنی منڈیوں تک رسائی دے گا. اس معاہدے سے بھارت کے ٹیکسٹائل، قیمتی پتھروں اور زیورات، چمڑے کی مصنوعات اور خدمات کے شعبے کو بھی فروغ ملے گا. اس ڈیل کے بعد بھارت کی برآمدات میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی گنا اضافہ ہوگا اور اس ڈیل کے معاملات 6 ماہ سے 1 سال کے اندر طے ہو جائیں گے. اب امریکہ وہ یقیناً اس ڈیل سے خوش نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ بھارت کو روس سے تیل لینے سے منع کر رہا ہے اور اسی مقصد کے لیے صدر ٹرمپ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کیا تھا. اچھا دوسری طرف ہمارے حکمران ابھی تک صرف بیرونی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوروں پر ہی تصاویر کھنچوانے اور صدر ٹرمپ سے خوش گپیاں کرنے میں ہی کامیاب ہوئے ہیں. ابھی تک پاکستان میں کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں آئی ہے اور سعودی عرب دفاعی معاہدے، لیبیا کو ہتھیاروں کی فروخت اور JF-17 تھنڈر کی فروخت کے معاملات بھی صرف بیانات تک ہی دکھائی دیتے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ ہم تو صرف کریڈٹ ہی لیتے رہ گئے اور بظاہر مدر آف آل ڈیلز وہ نریندر مودی لے گیا. اب دوسری طرف بھارت میں ایک خطرناک وائرس نے بھی تباہی مچا دی ہے اور نیپا نامی اس وائرس کو کرونا کے بعد دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی قرار دیا جا رہا ہے. بھارتی ریاست مغربی بنگال میں نیپا وائرس کے 2 کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد حکام نے تیزی سے اس خطرناک وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے اقدامات شروع کر دیے ہیں. اب بھارتی وفاقی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ تقریباً 200 افراد کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے جو کہ متاثرہ افراد کے رابطے میں آئے تھے. نیپا وائرس کی ابتدائی علامات میں بخار، متلی، قے،
پیٹ درد اور شدید سر درد شامل ہے، جبکہ شدید کیسز میں دماغی سوزش کے باعث دورے، کوما اور موت کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ بعض شدید صورتوں میں مریض 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر کوما میں بھی جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وائرس سے بھارت میں 7 فروری سے شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ کا انعقاد بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ابھی تک پاکستان نے اس T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ نہیں کیا ہے، اور پیر کو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد محسن نقوی نے جمعے یا پیر کو اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس دوران نہ صرف ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ورلڈ کپ میں شرکت کی جو تمام تیاریاں ہیں وہ بھی بڑے زور و شور پر جاری ہیں۔ اب کل ظاہر جمعہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کل محسن نقوی کوئی اس پر واضح اعلان کرتے ہیں یا پھر پیر تک ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگائے رکھتے ہیں اور ورلڈ کپ میں شرکت کا اعلان کر کے پاکستانی قوم کی جگ ہسائی کرواتے ہیں، اور کم از کم انڈیا کے میچ کا بائیکاٹ کر کے قومی غیرت کا ثبوت دیتے ہیں۔ پھر دوسری طرف 12 دن گزر جانے کے باوجود سانحہ گل پلازا سے خبریں آنے کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور اب ایک خبر کے مطابق سانحے میں جاں بحق افراد کی شناخت کا مرحلہ ابھی تک چیلنج بنا ہوا ہے، اور لواحقین کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہونے لگا ہے۔ سانحہ گل پلازا کے بعد سے لاپتہ ہونے والوں کے لواحقین کی آمد کا سلسلہ وہ تاحال جاری ہے، اور CPLC شناخت پروجیکٹ کے سربراہ عامر حسن نے بتایا ہے کہ گل پلازا میں کئی گھنٹوں تک آگ کے شعلے دہکتے رہے۔ اس دوران وہاں موجود افراد کے جسم حتیٰ کہ ہڈیاں تک جل کر راکھ میں بدل گئیں، جس کے باعث جاں بحق ہوئے تقریباً 40 افراد کی شناخت کے امکانات مکمل ختم ہو گئے ہیں، چونکہ گل پلازا کی عمارت سے ملنے والی باقیات میں سے DNA کے لیے نمونہ ملنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گل پلازا کی عمارت سے ملنے والی باقیات میں سے DNA کے لیے جانے والے نمونوں میں سے صرف 4 سے 5 افراد کے DNA کے نتائج آنے کی توقع ہے۔ اب آپ ذرا ان لوگوں کے دکھ کا اندازہ تو کیجئے کہ جن کے پیارے جل کر راکھ ہو گئے ہوں اور وہ ان کی تدفین کرنے سے بھی قاصر ہوں، کیونکہ ان کی شناخت ممکن نہیں ہے نا، وہ یہ معلوم نہیں کر سکتے نا کہ لاشوں میں سے ان کے پیارے کی لاش کون سی ہے۔ یہ انتہائی ویسے افسوسناک صورتحال ہے، اور سندھ حکومت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور یہ خطرے کا الارم بھی ہے۔ اور اگر اب بھی سندھ حکومت الزام تراشی اور یہ سازشی تھیریز گھڑنے کے بجائے اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کرتی، تو پھر سندھ حکومت کی نااہلی کے ساتھ ساتھ ان کی نیت پہ بھی شبہ کیا جائے گا۔ ویسے افسوس کی بات یہ ہے کہ سانحے پر بھی سیاست کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ سانحات پر سیاست کرنا یہ بھی تو کوئی نئی بات نہیں ہے سیاستدانوں کے لیے۔ اب MQM کو اس سانحے کا غم تو بہت ہے، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، اور MQM کے رہنما وہ بجا طور پہ جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، سندھ حکومت پر لفظوں کی گولے بھی چلائے جا رہے ہیں ان کی طرف سے۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اب MQM کو بھی ایک وائٹ پیپر شائع کرنا چاہیے، اور بہت ضروری ہے کہ کراچی کی تمام رہائشی عمارات اور پلازوں کا مکمل سروے کیا جائے، اور اس حوالے سے ابھی تک تیاریاں وہ شروع کر دینی چاہیے۔ ویسے افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ کراچی تو سب کا ہے، لیکن اس کراچی کا کوئی نہیں ہے۔ اب کمشنر کراچی نے حادثے کے حوالے سے جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ تیار کر لی ہے، اور جس کے مطابق گل پلازا میں آگ بچوں کے ہاتھ فلاور شاپ میں لگی جو ایئر کنڈیشن کے ڈکٹ کی طرف سے پھیلی۔ 79 اموات ہوئیں، سب سے زیادہ ہلاکتیں میزنین فلور پر ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گل پلازا میں آگ رات 10:15 پر لگی۔ فائر ٹینڈر 10:37 پر گل پلازا پہنچا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی 10:30 بجے گل پلازا پہنچے۔ تو جناب، اب اتنے مصروف ترین پلازا میں آگ لگنے کے 37 منٹ بعد پہلا فائر ٹینڈر کا پہنچنا یہ بہت افسوسناک اور الارمنگ ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ انہوں نے بھی میڈیا کو یہ بتایا تھا کہ آگ کی اطلاع رات 10:16 پر ملی، اور پہلا فائر ٹینڈر 10:27 پر گل پلازا پہنچا تھا، جبکہ جو کمشنر کراچی ہیں ان کی رپورٹ وہ تو کچھ اور ہی حال بتا رہی ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران لوگ جل کر کوئلہ ہوتے رہے، اور عوام اپنی مدد آپ کے تحت ان کو بچانے کی کوششیں کرتے رہے۔ تو میرے خیال سے یہ رسپانس ٹائم 5 سے 7 منٹ کا ہونا چاہیے، اور کراچی جیسے مصروف ترین شہر میں تو یہ کوئی 10-12 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت محنت اور بہت سا کام کرنا پڑے گا نا، جو ابھی سے شروع کیا جائے گا تو پھر آگے چل کر ایسے سانحات میں جانوں کے ضیاع کو بچایا جا سکے گا۔ تو امید یہ ہے کہ اب حکومتیں وہ ہوش کے ناخن لیں گی، اور سانحات پر سیاست کا کلچر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔